बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। कल हमने वसीयत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। ख़वातीन व हज़रात, वसीयत क्यों ज़रूरी है, और ये जो आयात 180, 181 और 182 पे हमने बात की। हम और आप जानते हैं कि ये सूरह निसा में जो विरासत के कवानीन आए उससे पहले का एक उबूरी हुक्म था, जिस पर मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब और मोहतरम मोहम्मद जुबैर साहब ने, मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से बात की और हमें बताया कि वसीयत किसे कहते हैं, वसीयत के माना क्या हैं, वसीयत का मफहूम क्या है, वसीयत की शरायत क्या हैं, तफसील से बात हुई। ख़वातीन व हज़रात, अब हम आज शुरू करेंगे एक और नया मौजू, और ये तवील मौजू है। कई आयात हैं इस ज़ैल में और तवातुर के साथ हैं, तसलसल के साथ हैं। आयत नंबर 183 सूरह बकरा, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ख़वातीन व हज़रात, रोजे का जिक्र हो रहा है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि साबिका उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम तक़वे को पालो। लअल्लकुम, यहां पर लअल्ला क्यों आया है यह भी हम मालूम करेंगे। जय्यद उलमा से जो तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियोज में और इस्लामाबाद में, ख़वातीन हज़रात, ये मालूम करेंगे हम अपने उलमा से कि सौम का मतलब क्या है, रोजे को ढाल क्यों कहा जाता है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, बाज़ जगह उज्जा बिही भी है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा, या रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, तफसील से बात करेंगे। रोजे के उन्वान के तहत हुसूल किस चीज का हो रहा है, यानी अगर हम सवाल रखें कि रोजे का मकसद क्या है, तक़वे का हुसूल। तक़वा क्या होता है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सवाल रखा गया कि मुत्तकी की पहचान क्या है। आपने फरमाया कि एक पगडंडी पे तुमने देखा है चलते हुए, जब कांटे होते हैं रास्ते में तो तुम अपना लिबास संभाल के चलते हो कि कांटों में उलझ नहीं जाए। आज जो कदम कदम पर दुनिया की जो चालें होती हैं, शैतान की जो चालें होती हैं, उससे अपने आप को महफूज बनाते हुए, अपने अंदर सब्र के खवास पैदा करते हुए, सहर से लेकर अफ्तार तक हलाल अशिया को अपने ऊपर अल्लाह की इताअत के लिए सरबसूजूद होते हुए और अल्लाह ताला के अहकामात के सामने खुद को उसका गुलाम बनाते हुए, या हम बताते हैं अपने अमल से और अपने कौल से कि ए अल्लाह, तेरा हुक्म है तो हमने तेरे हुक्म की इताअत करते हुए अज़ान मगरिब तक हम जो तूने हलाल अशिया हमें दी उसको भी हम हराम है हमारे लिए, क्योंकि हमें तेरी खुशी अजीज है। ख़वातीन हज़रात, कराची में तशरीफ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मुमताज आलिम दीन है, सब आपसे वाकिफ हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के शागिर्दे रशीद, और इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब आपसे वाकिफ हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्या तारुफ करवाऊं, डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुरान करीम की तफसीर कुरान करीम से बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर। पढ़ाते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, खास मज़ामीन अरबी अदब, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर कुरान। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ درست جواب ورقہ بن نوفل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ سور، جودی یا ہرا؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221003009880 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv. SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں. اب ہم آیت نمبر 183 سورہ بقرہ آج اس کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مضامین کئی دن تک چلیں گے. تو آج بنیادی گفتگو ہوگی روزے کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرض کیا جا رہا ہے ایمان والوں پر روزہ. صوم سے کیا مراد ہے؟ روزے کی معنویت کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت سے پہلے جو مختلف آیات اب تک آپ تلاوت بھی کرتے رہے اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اللہ رب العزت نے یقیناً اس کے ذریعے خیر لوگوں تک پہنچانے کا شرف آپ کو عطا کیا. اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. قرآن مجید کی تمام آیات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ جس طرح ایک ہار میں موتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ایک آیت کا پہلی آیت کے ساتھ اور اس کے بعد آنے والی آیت کے ساتھ ایک ایسا خوبصورت تعلق ہے جسے نظم قرآن کہا جاتا ہے. پہلی والی دو آیتوں میں اگر جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مال کو بچانے کے لیے اور کسی کی حق تلفی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، تو اب روزے کا حکم اس وجہ سے آیا کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی اور ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی بنا پر پہلے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، روزے کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، تسبیحات کی شکل میں انسان کو در حقیقت ٹریننگ دی جاتی ہے. ہر ایک انسان کے اندر ایک ایسا حیوان ہے جو بعض اوقات جو ہے وہ اڑیل گھوڑے کی طرح ادھر ادھر انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اپنی عقل اور بصیرت کے ذریعے سے،
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے سے اور مختلف کاموں کے ذریعے سے اسے سدھارنے کا سنوارنے کا اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ اس کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر قصاص کو نافذ کرنا اور پھر کسی کا مال جو ہے اس کو عطا کر دینا، اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ روزے کے ذریعے سے اور دیگر عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان بنوایا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ اور تربیت کا ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ ہے اور ایک بہت بڑا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ کتبہ، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ مسلسل آ رہا ہے اس سے پہلے والی آیت اور اس سے پہلی والی آیت اور آج کی آیت میں، یہ ہمیشہ فرضیت کے لیے ہی آیا کرتا ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ روز بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو تمام ایمان والوں کے لیے جو باشعور بھی ہوں اور ایک خاص عمر کے درمیان میں، جس کا تذکرہ مختلف طریقوں سے انشاءاللہ آتا بھی رہے گا، کہ جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور جب تک وہ روزہ رکھنے کی استطاعت اور سکت رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کی آپشن نہیں ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ صوم بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، اور سابقہ تاریخ جیسی اسی آیت میں ایک اشارہ بھی ہے اور جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض ہیں جس طرح اس سے پہلے تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کا معنی یا صوم کا معنی رک جانا، تو اسی طریقے سے سابقہ اقوام میں روزے کی مختلف صورتیں اگر تلاش کریں تو اس میں سے کبھی کھانے پینے سے روکا گیا، کبھی بات چیت سے روکا گیا، کبھی کسی خاص مقام پہ جانے سے روکا گیا۔ ان تمام کیفیات کو بھی صوم کا لفظ دیا گیا۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے سے نفس انسانی کو یہ سمجھایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی چیز سے منع کر دے، چاہے وہ تمہارے لیے جائز اور حلال اور طیب ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ تمہاری کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو بس اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو اور اپنے نفس کی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو مؤخر کر دو اور وہاں صرف اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو یہ ٹریننگ جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑے بڑے کام کرنے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ رغبت سے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تو نے یہ حکم دے دیا، بس میرا سر جھک گیا۔ اب شیخ صاحب، یہ جو ایک اہم نقطہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہر نقطہ بہت اہم اٹھایا، لیکن یہ کتبہ علیکم القصاص فی القتل، وہاں سے کتبہ اور وصیت، یعنی حرمت جان، حرمت مال۔ اب یہ متقی، یہ پیدا کیا جا رہا ہے تقوی، کہ تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی وصیت کی طرف اشارہ ہے میرا، جو ہم نے کل پروگرام پیش کیا۔ یہ بتائیے کہ تقوی کا حصول جو کہ مقصد روزہ ہے، یہاں پر تقوی سے کیا مراد ہے؟ سابقہ انبیاء پر یہ فرض کیے گئے تھے، ان کے روزوں میں ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے، اور یہ فرضیت ہر بالغ پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے 23ویں رکوع کا آغاز ہوا ہے سورۃ البقرہ کے، جی ہاں، اور غور کیجئے کہ قرآن حکیم میں جو 4 بڑی بڑی عبادات ہیں، فرض عبادات، نماز، زکوٰۃ اور حج، ان تینوں کا ذکر تو بار بار آیا ہے، لیکن روزے کا بیان اور فرض روزے کا بیان صرف اسی مقام پر آیا ہے۔ اور تو اور یہ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں جو فرض ہیں، تو آیت نمبر 185 میں رمضان کے مہینے کا ذکر بھی آئے گا۔ اسی رمضان میں قرآن کے نزول کا بیان اسی مقام پر آئے گا۔ اسی رمضان میں کچھ پابندیاں، روزہ شروع کب ہوگا، فرض روزے کی بات ہو رہی ہے، دیگر روزوں کی بھی، اور کب ختم ہوگا وہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ اعتکاف آخری عشرے میں مسنون ہے، اس اعتکاف کا بیان بھی اسی مقام پر آئے گا۔ گویا رمضان سے متعلق اور فرض روزے سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ اسی البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں آئے گا۔ اور کتنی اہم بات ہے، کتنی ہمارے لیے باعث برکت بات ہے کہ یہ پہلا پروگرام ہے روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے، اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع میسر آ جائے۔ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا، جب جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، تو ہمیں اپنی
سعادت مندی کا بھی احساس ہونا چاہیے. اللہ کا کلام یا ایھا الناس بھی کہتا ہے بار بار جب وہ اربوں سے مخاطب ہے، یعنی عربس نہیں، عرب نہیں، لوگ نہیں، بلکہ کروڑوں اربوں لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس. مگر جب وہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو یہ 2.25 ارب کو ایک طرف کر دیتا ہے. اور اس پر ہمیں وہ جملہ یاد آتا ہے جو بارہا ہماری نشستوں میں آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیا احکامات عطا کرتا ہے. تو جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہے تو ہمیں اپنی ایمان کی روش پر ہونے کی سعادت مندی کا ادراک اور احساس بھی ہو، اور پھر شکر گزاری بھی، اور اس کے عملی تقاضوں کا بھی ادراک اور اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے جو بہت خوبصورت باتیں فرمائی اس میں ایک بات جس کو آپ نے دہرایا بھی، حرمت جان کا ذکر بھی آ گیا، حرمت مال کا ذکر بھی آ گیا. آپ مجھے اجازت دیں یہاں حفاظت روح کا بیان آ رہا ہے، حفاظت روح کا بیان آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ تقوی وہ شے ہے جو ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے لازم ہے. تقوی وہ اندر کی موٹیویشن ہے، وہ احساس اور وہ جذبہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ جب احکامات عطا فرمائے گا تو ان پر عمل درآمد ممکن ہوگا. اور میں جو عرض کر رہا ہوں حفاظت روح، تو وہ تقوی کی گفتگو میں جب ہم جائیں گے اور صوم کی وضاحت کو کھولیں گے مزید تو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. صوم کا لفظ ایک اور انداز سے سمجھیے. عرب میں گھوڑوں کو جو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے تاکہ ان میں اسٹیمنا بلڈ ہو. کیوں؟ اونٹوں کو تو استعمال کرتے تھے وہ عام سواری کے طور پر، لیکن لوٹ مار کیا کرتے تھے. قرآن بھی کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، وہاں تفصیل آتی ہے گھوڑوں کے حوالے سے. تو گھوڑا وہ تیز رفتار جانور ہے کہ اس طرح کے جب لوٹ مار کا معاملہ کرنا ہو، معرکہ ہو، لڑائی ہو تو تیز رفتار سواری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تیز ہواؤں میں اپنے گھوڑوں کو ہوا کے رخ پر کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کو جھیلے اور برداشت کرے اور اس میں اسٹیمنا اور اسٹرینتھ پیدا ہو. وہ بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے تاکہ اس میں اسٹیمنا پیدا اور اسٹرینتھ پیدا ہو. اس اعتبار سے صوم الفرس کہا جاتا تھا. گھوڑے کا صوم یعنی گھوڑے کا روزہ رکھنا، لغوی اعتبار سے بھوکا پیاسا رہنا. اب اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو میرا اسٹیمنا اسٹیبلش ہو، آپ کے میرے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو. کون سی اسٹرینتھ؟ جس کو اصطلاح میں تو ہم تقوی کہہ رہے ہیں، ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ اسٹرینتھ ہے اسپرچول لیول پر، یہ اسٹرینتھ ہے روحانی سطح پر کہ انسان محض نرا حیوان نہیں، اللہ نے اس کو شرف عطا فرمائے اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر. اور روزے کی حالت میں جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو جسم ڈھیلا پڑتا ہے اور روح بیدار بھی ہوتی ہے. اس کی غذا ہے قرآن حکیم، وہ تو بعد میں تفصیل آئے گی. لیکن یہ جو جسم ہے یہ اس کے اندر وہی نفس موجود ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس روزے کے نتیجے میں وہ روح اس کی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، اس میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ گویا اللہ کے قریب ہوتا ہے. جس پر آپ نے 2 حدیثیں سنائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، بخاری کی روایت. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. اور دوسرا اور خوبصورت تر بیان الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. وہ بدلہ کیا ہے؟ بندہ اپنی روحانی طاقت کے نتیجے میں، بلکہ یوں کہیے روحانی بالیدگی کے نتیجے میں اور روح کے بیدار ہونے کے نتیجے میں رب تعالی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. روحانی ارتقاء نصیب ہوتا ہے اس کو اس ریاضت کے نتیجے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ روحانی ارتقاء حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے کے نتیجے میں، اور اس ارتقاء اس کی معراج کیا ہے؟ تقوی. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہا ہنا، یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر صاحب کہ نفس لوامہ کو جکڑنے کا نام روزہ ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ بجا فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ جو انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے اور اس کے دل میں ایسی خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑے، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات انسان اپنے اندر محسوس کرنے کی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے. وہ یہ جان لیتا ہے کہ اصل قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اصل رازق وہی اللہ رب العزت ہے، اور تمام تر اسی کے حکم سے اور اسی کے امر سے ہو رہا ہے. جب بھی کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ تصور زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس لوامہ اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، اور وہ نفس لوامہ کہنے لگتا ہے کہ جناب یہ بندہ مومن تو میرے قابو میں نہیں آ رہا، وہ بیچارہ بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا.
اسی وجہ سے جو تقوی ہے اسی لفظ کے اندر سے وقایا کا لفظ بنتا ہے، اور ہم اسی وقایا کے لفظ کو اپنی ایک ایسی دعا میں بولتے رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وقایا کا معنی ہے ایسی تدبیریں اختیار کرنا کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے بچا لے۔ اور آج کی دنیا میں سب سے مؤثر علاج وہ ہے کہ جو باقاعدہ انسانوں کو پرہیز کی زندگی اور وقایا یعنی بچنے والے ایسی صورتیں بتاتا ہے کہ آدمی بیمار ہی نہ ہو، اس سے بجائے اس کے کہ آدمی بیمار ہو جائے اور پھر وہ زہر کی صورت میں کوئی گولیاں کھاتا پھرے اور پھر اس کے علاج کے لیے وہ مارا پھرتا پھرے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی طرف لے کے آیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے مسلسل آمادہ کرتا رہے، تو پھر خود بخود اس کا نفس اور اس کا دل جو ہے وہ برائی سے دور رہے گا اور وہ گناہ کی دلدل میں جانے سے بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کو کہا گیا۔ صوم کا معنی آپ کے سامنے شجاع صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، جو یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کو دہرانا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزے کا نام صرف اور صرف صبح سے لے کر رات تک یا شام تک جو ہے وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وہ تمام کام جو اللہ رب العزت نے اس حالت صوم یعنی روزے کی حالت میں انسان کو اس سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو روزہ کہا جائے گا۔ اور اس میں جھوٹ سب سے بنیادی بات بتائی گئی، کیونکہ بے شمار بیماریاں، بے شمار گناہ، بے شمار فتنے اور فساد، اس کی جڑ جھوٹ بنتی ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا بنتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا مضبوط ترین روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی بہت ہی معروف اور انتہائی شاندار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے روزہ رکھا ہو وہ شور شرابہ نہ کرتا پھرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتا پھرے، وہ گالم گلوچ میں مشغول نظر نہ آئے ہمیں، اس وجہ سے کہ یہ سارے کے سارے کام یہ روزے دار کے مطابق نہیں ہیں، یہ اس کو لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے اور وہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کیے جا رہا ہے۔ آپ نے جو ایک حدیث بیان کی اتنی خوبصورت، اور جس کو شجاع صاحب نے بھی، شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا، میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں یا اس پر غور کرتا ہوں تو ایک خاص قسم کی سرشاری اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ ایک تصور میں یہ لے کے آتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سلطان ہے جو مختلف لوگوں میں خیرات تقسیم کر رہا ہے اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیے جا رہا ہے۔ اچانک ایک بندہ سامنے ایسے آتا ہے، اس سے کہتا ہے تم یہاں قطار میں کیسے کھڑے ہو، تم تو میرے خاص بندے ہو، تم الگ ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی مرضی اور اپنی پسند اور اپنی منشا کے مطابق عطا کروں گا۔ ان کو سب سے الگ کر کے ایک خاص انعام سے نوازتا ہے، اور جتنا بڑا سلطان ہوگا وہ اپنے ظرف اور اپنی عطا کے مطابق ہی یقیناً اس کو عطا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ ایک بندے مومن کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا اور بس میں ہی تمہیں جزا دوں گا، تو پھر اس جزا کا اندازہ لگانا دنیا میں کسی انسان کے بس میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ سلطان کائنات کیا انسان کو جزا دے گا اور کیا اس کا بدلہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، بشرطے کہ ہم روزے کے ان تقاضوں کو پورا کر سکیں جس میں جھوٹ سے بچنا، جھوٹ پر عمل کرنے سے بچنا، شور شرابے سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر ان کاموں سے جن کا تذکرہ تو ہمیشہ کیا ہی جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر کہیں جا کر لعل کی صورت میں آتا ہے، اور آپ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا کہ لعل کا معنی کیا ہے۔ لعل عربی زبان میں تمنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف شاید اور شک کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ تمنا کے لیے عرب کہتے ہیں کہ لعلک بخیر،
آپ یقیناً اچھے ہوں گے، ہماری خواہش بھی ہے اور ساتھ ساتھ سوال بھی کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر روزہ رکھا تو میری خواہش بھی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ تم اس کی بنیاد پر یقیناً متقین میں شامل ہو جاؤ گے. اس وجہ سے اس کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی ڈاکٹر صاحب اور آپ نے جو گفتگو کی الصوم لی وانا اجزی بہی اور الصوم لی وانا اجزا بہی پر، تو میں یہ سوچ رہا تھا، ایک تو مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ قول یاد آیا کہ ساری دنیا آپ کو مل گئی لیکن اللہ نہیں ملا، تو کیا پایا؟ اللہ کو پا لیا، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ پا لیا، سب کچھ پا لیا، کچھ بھی نہیں گیا. بلکہ اجزا پہ میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ اللہ خود کو ہمارے حوالے کر رہا ہے کہ میں تیرا ہو رہا ہوں. جی، تو چلا تھا مجھے پانے کے لیے، میں تیرے پاس آتا ہوں. اور اسی کی ترجمانی انیس صاحب، یہ آیت نمبر 183 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ پورا رکوع آپس میں بڑا مربوط ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات شروع میں فرمائی کہ ہر آیت جو ہے وہ قرآن کی گویا ایک موتیوں کی لڑی ہے جو جڑی ہوئی ہے، اور میں کہوں کہ پورا رکوع جو ہے وہ بالکل آپس میں کنیکٹڈ ہے. ہم آیت نمبر 186 پڑھیں گے 2-4 روز کے بعد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ نہیں فرمایا فقل انی قریب، آپ یہ فرما دیں کہ میں قریب ہوں. فقل بھی ہٹا دیا، فانی قریب، بے شک میں قریب ہوں. یہ انتہا ہے وہ اجزا کی تشریح کی کہ اس روزے کا حاصل ایک اعتبار سے وہ روحانی ترقی کہ رب ہی بندے کو مل جائے، اور جب رب بندے کو مل گیا تو سب کچھ بندے کا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور رب اپنے گمشدہ بندوں کی تلاش میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے. اور اسے کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم گیا، وہ ڈھونڈ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، پریشان ہے. بچہ مل جاتا ہے، لپٹاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عورت کو جتنا سکون ملا، جتنا اطمینان ملا، جب ایک بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، گمشدہ بندہ، تو اللہ کو اس سے زیادہ بلکہ آپ کی اس بات پر میں آیت 186 کا اگلا حصہ سنا دوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اسی قریب کے آگے فرمایا جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو سنوں گا. اور قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے بخاری کی حدیث قدسی میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے. اور روزہ اس کی بہت بڑی مشق کراتا ہے. روزہ جی سب سے بڑی مشق کرانے کا نام روزہ ہے، کیونکہ تبھی اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود کو اللہ قدر فرما رہا ہے تو بندے کو فکر کرنی چاہیے. اللہ قدر فرما رہے ہیں تو بندے کو فکر کرنی چاہیے، بندے کو فکر کرنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ کالرز ہیں جی بالکل. اس کے بعد میں سوال یہ رکھوں گا کہ تزکیہ اور روزہ جی ان کے مابین کیا ربط ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض کر رہا ہوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب والا، فرمائیے کیا سوال. جی سر، ایک سوال میرا تو روزے کے متعلق یہ سوال ہے میرا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک مثال کے طور پر انسان روزہ رکھتا ہے جی تو اس کے بعد مطلب طبیعت خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے ایک تو یہ بتا دیں کہ الٹی تو بات سے مطلب کہ پانی کے بغیر مطلب رکتی نہیں ہے، تو پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا اس ایسی حالت میں پانی ہمیں پی لینا چاہیے؟ ایک تو سوال ہے میرا یہ، ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسرا سوال پلیز میرا پرسنل ہے، وہ نماز سے متعلق ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو تیسری رکعت میں ہم نے یعنی 4 رکعتیں پوری کرنی ہے. اب تیسری رکعت کے اندر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک پڑھ دیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھ دیا. بعد میں ہمیں یاد آیا ہم نے تو 4 رکعتیں پوری کرنی ہے. اب ایسی حالت میں، اس غلطی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، یہ تو بڑے بہت اہم سوالات ہیں، اور میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں سوالات ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب، یہ روزہ اگر الٹی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلا ارادہ الٹی ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی شخص ارادتاً
کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے الٹی ہو جاتی ہے، وہ منہ میں کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے یا انگلی سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ابکائی آ جاتی ہے اور وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ توڑنے کا وہ خود ذمہ دار ہوا۔ اس وجہ سے بندے کو روزے کو بچانے کے لیے جہاں دیگر اہتمامات کرنے ہیں وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی مشکل میں پڑ جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت طریقہ، وہی جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے تو ہر جگہ پہلے پرہیز کا راستہ بتایا ہے، بچنے کا راستہ بتایا ہے تاکہ آئندہ انسان کسی بڑی مشکل میں مبتلا نہ ہو۔ تو سحری کے وقت ایسا کھانا کھایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے معدے پر گرانی نہ ہو اور وہ دن بھر بڑے تسلی اور اطمینان کے ساتھ روزہ اپنا نبھا سکے، نہ اتنا زیادہ کھایا جائے کہ میں شام تک مجھے جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے، پتہ نہیں اگر میں کم کھاؤں گا تو پھر میرا روزہ گزرے گا کہ نہیں گزرے گا۔ تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی نے کھانا کھایا چاہے وہ جتنا مرضی پیٹ بھر کے کھا لے، چند گھنٹوں کے بعد بلاخر اس نے تحلیل ہو کے چلا جانا ہے۔ اس وجہ سے اصل تو وہ ول پاور ہے جس کی طرف شجاع صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، جو انسان کو ان تمام مشکلات سے نبردآزما ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر وہ ول پاور چلی گئی تو پھر معاملات خراب ہو جاتے، اس لیے محض الٹی اگر بلا ارادہ ہو گئی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر اس کام کو کرنے سے روزہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اب وہ ایک مشکل میں پڑ جائے گا۔ جہاں تک نماز کی کیفیت ہے تو اس میں یہ والی صورتحال جو بیان کی گئی ہے اس پر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اٹھ کر اور وہ اپنی باقی جو رکعت رہ گئی تھی اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی اور التحیات اس نے جو ہے وہ پڑھنی تھی، اس کے بعد باقی بھی مزید اضافہ کر لیا اس میں۔ تو محض اتنی سی غلطی سے جو میں نے فقہا کی آراء پڑھی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دوبارہ اپنے اسی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں روزے کے حوالے سے۔ میں نے ان سوالات سے پہلے ایک نقطہ یہ رکھنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب کی خدمت میں کہ روزہ اور تزکیہ ان کا آپس میں کیا ربط ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے تزکیہ جو ہے اس میں بھی در حقیقت اسی پاکیزگی کو اور اسی قوت اور توانائی کو حاصل کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مطلوب ہے۔ تزکیہ کا معنی بھی پروان چڑھانا، ترقی دینا، پاکیزگی اختیار کرنا، اور روزے کے ذریعے سے اس نفس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سدھایا جاتا ہے اور اسے ان تمام آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے جو خواہشات کی شکل میں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز قرار دی گئی تھی، حلال اور طیب تھی، ان کو بھی کچھ اوقات کے لیے منع کر دیا گیا تاکہ اس نفس کو تیار کیا جا سکے کہ جو نفس جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے وہ یقیناً گناہوں سے تو بہت دور رہے گا، اس لیے اس کے اندر وہ انرجی اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ کسی جائز اور حلال کام سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اور دنیا میں ہر بڑے فرد کو جس نے کوئی بڑا کام انجام دینا ہو اسے کسی نہ کسی انداز میں کسی چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی آرام کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی کھانے پینے کی قربانی دینا پڑتی ہے، کبھی رشتہ داروں سے ملنے اور عزیزوں کے ساتھ مل کر رہنے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ قربانی دیے بغیر کوئی شخص اگلی ترقی کی منزل میں پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اتنی بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ معمولی سی قربانی کے صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوکا پیاسا رہنا ہے اور وہ جائز کام جو عام حالت میں جائز تھے ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، یہ تو بہت ہی معمولی سی قربانی ہے، اس وجہ سے یہ تزکیہ کا ایک عمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات فرمائی کہ اگلی ترقی، اگلا مرحلہ یعنی عبادت میں ایک بشاشت نظر آئے، تو ایک روزے دار کو جو اللہ کے لیے وقتی طور پر حرام سمجھ رہا ہے حلال کو بھی، تو یہ اگلی ترقی پانے کے لیے عبادت کے اندر وہ شگفتگی، وہ تازگی، وہ بشاشت، وہ اس میں کیسے پیدا ہو کہ اس کا تزکیہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اوصاف ہیں وہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جی دیکھیے روزے کی حالت میں اگر آپ بھی محسوس کریں اور غور کریں اس میں کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا تصور جس قدر زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے کسی بھی دوسری عبادت کے اندر آپ کو وہ والا منظر دکھائی نہیں دیتا۔ روزے کی حالت میں کوئی شخص چھپ کر کھانا چاہے، کوئی شخص چھپ کے پینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ روزے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور اس کا سمیع اور بصیر اور علیم ہونا، یہی تصور انسان کو اس
کام سے منع کرتا ہے. اور یہ تصور جس انسان کے دل میں ایک مستقل انداز میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر یقیناً تزکیے کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر لمحے وہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے موجود محسوس کرتا ہے. اور اسی کو احسان کہا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے تو یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. روزے کی حالت میں اللہ تو بندے کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ بھی در حقیقت اس کو دیکھنے ہی کی ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے پانی کے قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا، اور ایک لقمہ بھی چھپ کے لوگوں کی نظر سے بچا کے کھا سکتا تھا، لیکن صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میرا روزہ ساقط نہ ہو جائے. تو یہ اتنا بڑا احساس ہے جو کسی دوسری عبادت کے ذریعے سے انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اور یہ تزکیے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط طریقہ ہے. سبحان اللہ، یہ تزکیے کا بہت مضبوط طریقہ ہے. اچھا، وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر یہ لعلکم تتقون پہ ذرا آپ سے بات کرواؤں. تزکیے پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ اس پہ یہ بات فرمائیے. لیکن اب یہ آیت سامنے رکھتے ہیں ہم کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو بھی امتوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تقوی کا حصول. میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور تمام وہ خوبیاں اور تمام وہ اوصاف جو مجھ میں ہونے چاہیے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھ میں وہ اوصاف پیدا ہوں اور میرے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جھلکتی ہو. لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی شیخ صاحب مجھے وہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا، تو مجھے اپنی اصلاح یا خود پر نظر ثانی کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے بارے میں اکثر وہ آیت کوٹ ہوتی ہے نا کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تب بھی ایک ڈیبیٹ آتی ہے میں نماز تو ادا کر رہا ہوں مگر روک کیوں نہیں رہی. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ میں نماز کو واقعتاً نماز کے طور پر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. اسی طریقے پر روزے کا حاصل تو ہے لعلکم تتقون، لیکن دیکھنا یہ کہ روزے کو میں اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث سنائی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ترک نہ کیا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی میں ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تشریح میں ابوالکلام آزاد مرحوم نے فرمایا اگر صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. تو دیکھنا یہ کہ روزے کی حالت میں نے کھانا پینا اور زوجین کا تعلق تو چھوڑ دیا جو فی نفسی حلال تھا، چھوڑ دیا. تو اس تربیت کے دوران میں حرام کو چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں. روزہ رکھا، میں نے کھانا پینا چھوڑا، حلال چھوڑ دیا، سود خوری نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، وعدہ خلافی نہیں چھوڑ رہا، ظلم نہیں چھوڑ رہا، رشوت خوری نہیں چھوڑ رہا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ میں حلال کو تو چھوڑ رہا ہوں مگر اس تربیت کے دوران اگر حرام کو نہیں چھوڑ رہا تو اس تربیت کا نتیجہ مجھے حاصل کیسے ہوگا؟ تو مجھے شعوری طور پر اپنے اس روزے کی حفاظت کرنی ہے. جتنا میں یہ لحاظ رکھتا ہوں کہ تنہائی میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ کے پانی تو نہیں پی رہا، تو یہ احساس رکھوں کہ اگر میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس اور تربیت کا پیریڈ ہمیشہ کم ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تربیت کا پیریڈ وہ عرصہ کم ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا اثر، اس کے اثرات دور تک چلتے ہیں. یہی میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات بات فرمائیں. آغاز آپ کریں شیخ صاحب کہ رمضان کے اثرات شوال میں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شعبان میں میری جو حرکتیں تھیں کم از کم رمضان میں نے چھوڑی کہ نہیں. اگر وہی بات حلال چھوڑ رہا ہوں اور حرام نہیں چھوڑ رہا تو وہ اثرات پیدا نہیں ہوں گے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل زیرو معاملہ ہے، ایسا نہیں. افراد میں پھر بھی ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، بٹ بائی لارج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوران روزہ اگر حلال کو چھوڑا اور حرام کو نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ اثرات میسر نہیں آتے. جی یہی سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. شیخ صاحب نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ تربیت کا عرصہ تھوڑا ہوتا ہے، اثرات تادیر چلتے ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک ایک نورانی ماحول ہوتا ہے. تمام تر خرافات کے باوجود جو کچھ ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں میڈیا اپنا کام کیے جا رہا ہے.
حالانکہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، تراویحوں کا مہینہ۔ اللہ رب العزت جس نے ہم جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو رمضان کے اثرات شوال میں ہم پر کیوں نہیں مرتب ہوتے بائی اینڈ لارج؟ دیکھیے اللہ رب العزت جو کہ انسان کا بنانے والا ہے، انسان کی فطرت کو بنانے والا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ انسان کبھی بھول جائے گا، کبھی غفلت کا شکار ہو جائے گا، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، اور کبھی وہ بہکاوا جو ہے اسے بغاوت پر آمادہ کر دے گا۔ اس وجہ سے اس نے سال میں صرف ایک مرتبہ اگرچہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں کچھ اور کام بھی جوڑے رکھے کہ جو روزے کی اس عبادت کو تازہ رکھنے کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ نمازوں کا 5 اوقات میں ادا کرنا، تسبیحات کا مختلف اوقات میں ادا کرتے رہنا، گویا کہ وہ ٹریننگ اور وہ طاقت اور وہ توانائی جو ہم نے روزے کی حالت میں حاصل کی تھی، اب اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کا اثر دکھانا ہے، تو اس کے لیے بھی بار بار کچھ ایسے کام مسلسل کروائے جاتے رہے اور رہتے ہیں تاکہ انسان پورا سال اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر کر سکے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تمام فوجی ٹریننگ کرنے والے اور پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ کرنے والے کچھ وقت کے لیے یقیناً کیمپوں میں جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے اپنے اسٹیشنز پہ چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ جزوی قسم کی ٹریننگ اور تربیت چلتی رہتی ہے تاکہ وہ جو بڑی جوہری ٹریننگ حاصل کی ہے اس کو کوئی شخص فراموش نہ کر جائے۔ جس شخص نے بھی شعوری حالت میں روزہ رکھا اور شعوری حالت میں نمازیں ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ شوال کیا، وہ تو اگلے رمضان تک بہت ساری برائیوں اور خامیوں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوال ہی میں جا کے بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ہم سب کے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور پھر انہیں راستہ بتانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا جو راستہ ہے وہ بند نہیں کیا جاتا جب تک کہ موت اس دروازے کو بند نہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایک مومن رمضان کے اثرات کو شوال میں اپنے اندر نہیں پاتا تو اسے زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ برکتیں اور وہ فیوز اور وہ اوصاف جو رمضان کے مہینے میں مجھے حسین بنا رہے تھے، شوال میں بھی مجھے حسین بنائیں اور میری ذات کا حصہ بن جائیں۔ اس میں پائیداری کے لیے ایک مخصوص ماحول کا بالکل آپ نے ماشاءاللہ میرے الفاظ جو ہے وہ پہلے بیان فرما دیے۔ رمضان مبارک میں ماحول اللہ بنا دیتا ہے جی شب و روز میں، جی ایک ماحول رمضان کے بعد ہمیں بنانے کی کوشش کرنی ہے، جی جو کچھ بن گئے وہ جڑ جائیں تو بہت سو کے بننے کا ذریعہ بن جائیں گے، یعنی متقی بننے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ سوسائٹی ود ان سوسائٹی ہمیں کریٹ کرنا پڑے گی تو یہ اثرات تادیر محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ٹو ڈوز جس میں ہم کہتے ہیں نا ہر پروگرام کے آخر میں کرنے کے کام۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ شوال میں، ذیقعد میں، آگے رمضان کے اثرات برقرار رکھنے کے لیے ہمیں معاشرے میں اپنے معاشروں میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ رمضان کے فرض روزے ہیں، جی شوال کے 6 روزے جو رسول اللہ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے، نمبر 1 اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مہمان آتا ہے ہمارے گھر اور چلا جاتا ہے لیکن تحفہ ہمارے رہ جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ اس قرآن کو میں اپنے لیے سمجھوں شوال میں بھی اور ذیقعد میں بھی، ذی الحجہ میں بھی، تو یہ میرے اثرات انشاءاللہ برقرار رہیں گے۔ اور تیسری بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، رمضان میں ایک ماحول تھا، دفتر میں سے 20 لوگ ظہر پہ جا رہے تھے، رمضان کے بعد اب شاید 2 جا رہے ہیں۔ اگر اس ماحول کو میں بنانے کی کوشش کروں، اپنے جیسوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کروں، تو میں کم سے کم اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے بھی ان اثرات کے حصول اور برقرار رکھنے کا ذریعہ بن سکوں گا۔ تو شوال کے روزے بھی رکھے بندہ، نفل روزے کی بات ہے، نماز تو فرض ہے وہ ادا کرنی، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے اور سوسائٹی ود ان سوسائٹی ایک ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں۔ جی بالکل، شیخ صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک فرد سے لے کر اداروں تک
اور اداروں سے لے کر حکومت اور ریاست تک سب لوگ اگر ایک خاص طریقے سے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، ایک باقاعدہ نظام اور سسٹم مدد کرنے والا ہو، تو پھر ہی آدمی اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ یہ مثال بارہا بیان کی جاتی ہے اور یقیناً اور بار بار اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، نہا دھو کے نکلتا ہے، لیکن اگر اس کی گلی محلہ جو ہے وہ خراب ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک اپنا دامن گندگی سے بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جس معاشرے میں رہنا ہے اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا، اس معاشرے میں ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا، اس معاشرے میں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بننا، یہ جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے، روزے کے اثرات، نمازوں کے اثرات، قرآن مجید کی تلاوت کے اثرات، ہم اس سے بہرمند نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سسٹم متقاضی ہے رمضان کا مہینہ، ہم تو جو غلام ہوتا ہے اللہ کا وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، خواہ وہ رمضان کا مہینہ ہو یا ذیقعد کا یا شوال کا، جو بھی مہینہ ہو۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ حسن معاشرت کے حوالے سے، یعنی ذوق عبادت بھی اور حسن معاشرت بھی دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ شیخ صاحب، بڑا ممنون ہوں میں۔ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے۔ اس عرصے میں ہم دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، ماہ سیام کے حوالے سے یہ پہلا پروگرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے حوالے سے ہم نے کیا۔ کل 184، پھر 185، پھر یوں ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ درست جواب ورقہ بن نوفل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ تین آپشنز، سور، جودی یا ہرا۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے 00922434300 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ شیخ صاحب کل کے ونر کے نام کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی، کریم داد صاحب ہیں شرف آباد کراچی سے۔ کریم داد صاحب شرف آباد کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر۔ قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔